अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर इरफान असलम डोगर, डिपार्टमेंट PS। बेटे, आज जो मैंने टॉपिक चुना है वो है पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के बुनियादी मकासद। ये बहुत अहम है और हर 1-2 साल बाद ये पेपर में, बोर्ड के पेपर में पूछ लिया जाता है। इसमें मैं आपको इससे पहले कि बताऊं कि वो क्या मकासद हैं, पहले मैं कौमी सलामती के हवाले से बात करूं। मैं आपको ये बात बता दूं कि जब हमारा मुल्क बना तो हमने नज़रिया पाकिस्तान के मुताबिक अपनी खारजा पॉलिसी जो है उसके मकासद चुने। वो क्या अहम मकासद थे, इस पे बात कर लेते हैं आज। क्योंकि मेरे बेटे, हमने सबसे पहले जो अपनी खारजा पॉलिसी तरतीब देने के लिए प्लान किया, उसमें हमारे मुल्क की कौमी सलामती थी। क्योंकि जैसे ही हम दुनिया के अंदर हमारा जो मुल्क है वो इमर्ज हुआ, तो सबसे पहले ये हमारी ड्यूटी थी कि हम अपनी ऐसी खारजा पॉलिसी बनाएं जिसके मुताबिक मुल्की सलामती को खारजा पॉलिसी के अंदर बुनियादी हैसियत हासिल हो। तो हमने जितने भी दुनिया के दूसरे ममालिक हैं उनके साथ बेहतरीन तल्लुकात कायम करने के लिए अपनी खारजा पॉलिसी तरतीब दी, और उस खारजा पॉलिसी के अंदर कौमी सलामती जो है उसकी जो हैसियत थी वो एक बुनियादी इकाई की थी। देखें मेरा बेटा, जिस तरह हम दूसरे मुल्कों की खारजा पॉलिसी को समझते हैं कि ये उनका हक है कि वो अपने मुल्क की मफाद में अपनी मुल्की सलामती को बेहतर करने के लिए अपने मुल्क की खारजा पॉलिसी तरतीब दें, ये उनका हक है। इसी तरह हम समझते हैं कि ये हमारा भी हक है कि हम भी अपने मुल्क की खारजा पॉलिसी ऐसे तरतीब दें कि दूसरे ममालिक जो हैं उनको ये रियलाइज़ करें कि ये इनका हक है कि ये अपनी सलामती को कन्फर्म करें। देखें, हमारी जो खारजा पॉलिसी है मेरा बेटा, उसमें 2 कौमी नज़रिए को भी बुनियादी हैसियत हासिल है। क्योंकि हमारा मुल्क बना किस बुनियाद पे है? इस्लाम के नाम पे बना है। और क्योंकि हमने नज़रियाती बुनियादों को अपनी खारजा पॉलिसी में भी फोकियत दी हुई है, और हम चाहते हैं कि जियो और जीने दो, और हम अपनी खारजा पॉलिसी में कौमी सलामती को किसी भी तरह कंप्रोमाइज़ नहीं होने देना चाहते। और ये हक है, हर एक इंडिपेंडेंट मुल्क का ये हक है कि वो अपने मुल्क की सलामती को हर हालत में कन्फर्म करे, और उस पर कोई कंप्रोमाइज़ जो है वो किसी भी मुल्क के लिए पॉसिबल नहीं है और हमारे लिए भी नहीं है। इसीलिए मेरे बेटे, जब हमने अपने मुल्क की खारजा पॉलिसी बनाने का इरादा किया तो हमने सबसे पहले उन मुल्कों को अपनी खारजा पॉलिसी के अंदर तरजीह दी जिससे हमारे मुल्क का जो दफा है, हमारी जो फौज है, हमारा जो मुल्क का डिफेंस है वो बेहतर हो पाए, हमारी एक मजबूत आर्मी जो है वो वजूद में आ पाए, हम अपनी आर्मी को बेहतर ट्रेनिंग दे पाएं, दिलवा पाएं।
اور ان کی جو بھی بنیادی ضروریات تھیں ہیں رہیں گی، اس کے لیے ہم اپنی خارجہ پالیسی میں تبدیلیاں لاتے رہیں گے میرا بیٹا، کہ ہم اس کو کس طرح اور بہتر سے بہتر بنانا ہمارے لیے پاسبل ہے، وہ ہم اس کو اپنی خارجہ پالیسی کے اندر پہلے نمبر پہ اس کو ہم ترجیح دیتے تھے، دیتے ہیں، دیتے رہیں گے۔ اب میرا بیٹا ہم آتے ہیں دوسری بات پہ، مقاصد میں اپنی خارجہ پالیسی کے حوالے سے تجارتی مفادات۔ دیکھو یہ بھی بہت اہم ہے۔ کوئی ملک بھی جو ہے، اگر میں یہ کہوں کہ ایک ملک انڈیپینڈنٹ ہے لیکن اس کے مالی معاملات جو ہیں، اس کا جو فنانس ہے، اس کا جو سالانہ جو ان کی سالانہ انکم ہے یا آمدنی ہے، وہ اتنی کم ہے، اس کا حجم، اس کا والیوم اتنا کم ہے کہ میرے بیٹے اس سے ملکی تمام جو اندرونی معاملات ہیں، ملکی انتظامی معاملات ہیں، دفاعی معاملات ہیں، وہ چلانا امپاسبل ہے۔ تو وہ ملک انڈیپینڈنٹ ہے تو صحیح، دنیا کے میپ میں ممبر تو ہے UN کے اندر، لیکن وہ سلامتی جو ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ 100% اس کی سلامتی وہ انڈیپینڈنٹ ہے، کیونکہ جہاں کہیں سے بھی اس نے اپنے مالی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اپنے فنانس کو بہتر کرنے کے لیے، اپنے جو بینکوں میں ریزرو ہیں ان کا والیوم انکریز کرنے کے لیے اس نے لون لینا ہے، جو IMF سے، عالمی بینک سے یا دوسرے اداروں سے دنیا میں یا دوسرے ملکوں سے۔ تو میرا بیٹا وہ آپ کو وہ جو رقوم دیں گے، جو $1 بلین دیں گے، وہ آپ کو اپنا ایجنڈا بھی دیں گے کہ آپ کو ہمارا یہ ایجنڈا جو ہے وہ فالو کرنا پڑے گا، آپ کو اس طرح کی جو فارن پالیسی اڈاپٹ کرنی پڑے گی۔ تو اس طرح ہماری جو ایک انڈیپینڈنٹ فارن پالیسی ہے وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں اپنی خارجہ پالیسی کو انڈیپینڈنٹ بنانے کے لیے لازم ہے کہ ہم ایسے ملکوں کے ساتھ بہترین تعلقات قائم کریں، تعلق بنائیں، جس سے ہماری جو تجارت ہے وہ پروموٹ ہو اور اس میں بہتری آئے، اور وہ بہتری آئے گی تو میرا بیٹا ہمارا جو ریونیو ہے، جو ہمارے ریزرو ہیں بینکوں میں، ان کا والیوم انکریز ہوگا۔ ہم چاہیں گے کہ ایسے ملکوں کے ساتھ ہماری تجارت ہو جس سے ہماری برآمدات میں بے پناہ اضافہ ہو۔ اس کی ایک مثال میں ابھی دے دیتا ہوں آپ کو خارجہ پالیسی کے حوالے سے، کہ دیکھیں میرا بیٹا، سی پیک چائنا نے بنایا، 1 بیلٹ 1 روڈ کے نام سے۔ اب آگے یہ ایران جائے یا جس طرف بھی یہ جاتی ہے، اور ملک بھی اس کا حصہ بنتے ہیں۔ گوادر پورٹ ہماری بنی ہے، قاسم پورٹ پہلے تھی، کراچی پورٹ موجود تھی۔ اب گوادر پورٹ میں بھی ہماری برآمدات ہوں گی تو اس کا ہمیں فائدہ ہوگا۔ چائنا کی وہاں سے درآمدات ہوں گی، وہ الٹیمیٹلی ہمیں فائدہ پہنچے گا۔ دنیا کی چائنا سے ہم سے برآمدات ہوگی تو ہمیں الٹیمیٹلی اس کا فائدہ پہنچے گا۔ ہم ایک پسماندہ ملک سے ترقی یافتہ ملکوں کے جو ایک ریس لگی ہوئی ہے، یا ایک ان کے جو نمبرنگ ہم نے دنیا کے اندر کی ہوئی ہے، ہم بھی اس ریس میں جو ہیں وہ اپنے آپ کو انکلوڈ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو ہم اپنی خارجہ پالیسی میں ہم نے اپنی خارجہ پالیسی میں بڑا کلیئر کٹ یہ بات بیان کی ہے۔ انڈیا اس کے خلاف ہے، اس کے مفادات میں نہیں ہے، اب لیکن ہمارے مفادات میں ہے۔ امریکہ اس کے خلاف ہے سی پیک کے، لیکن ہمارے مفاد میں ہے۔ اسرائیل اس کے خلاف ہے، برطانیہ اس کے خلاف ہے، اور بھی بڑے ملک ہیں۔ لیکن ہم نے سوچنا ہے کہ ہم نے ہر حالت میں اس روٹ کو ہم نے کنفرم کرنا ہے۔
اس کو بچانا ہے مس ایڈونچر سے، اور کھلے سمندروں میں ہم نے جو راہداری ہے تجارتی، اس کو بہتر بنانا ہے میرا بیٹا، اور اس کو کنفرم کرنا ہے ہماری جو بحری قوت ہے کہ اس میں کوئی بھی آپ کہہ لیں کہ جو ایک فلو ہے آنے کا، تجارت ہونے کا، اس میں کوئی بھی کمی واقعہ نہ ہو پائے، یا اس کو بلاک نہ کیا جائے کسی بھی تیسرے ملک کی طرف سے۔ اب میرا بیٹا یہ بیک بون ہے ہماری خارجہ پالیسی کی، اور ہم اس میں کامیاب ہیں کہ ہم بڑے اچھے انداز سے اپنا سی پیک کو، تجارتی روٹ کو جو ہے وہ فوقیت بھی دے رہے ہیں اپنی خارجہ پالیسی میں، اور دنیا کو یہ میسج بھی دے رہے ہیں کہ اس میں ہمارے مفادات ہیں، اور اس حوالے سے ہم کوئی بھی کمپرومائز نہیں کریں گے، کیونکہ اس کے ساتھ ہماری قومی سلامتی جو ہے وہ اس کا ایک لنک موجود ہے۔ اس لیے ہم اپنی قومی سلامتی اور جو تجارتی ہمارے یہ مفادات ہیں، اس پہ ہم کسی بھی سطح پہ جا کے مزاحمت کریں گے اور اس کا دفاع کریں گے۔ تو یہ دیکھیں، یہ سادھی آپ دنیا کو میسج دے رہے ہیں کہ اس طرح، اور یہ آپ جانتے ہیں میرا بیٹا، یہ بات میں نے پہلے بھی آپ کو بڑی دفعہ بتائی ہے کہ اگر ہم اپنے مفاد میں خارجہ پالیسی ترتیب دے رہے ہیں کہ ہماری تجارت بہتر ہو، ہمارا قومی سلامتی بہتر ہو، تو میرا بیٹا دوسرے ملک جو ہیں وہ اپنی مفادات کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں۔ اب ہم نے اتنی دیر تو ہم ان کی جو فارن پالیسی ہے اس میں انٹرفیئر نہیں کریں گے جتنی دیر وہ ہماری کمپرومائز کو ہرٹ نہیں کر دیتے، لیکن اگر وہ ہماری جو مفادات ہیں اس کے لیے وہ ایک آپ کہہ لیں کہ ڈیمیج ایبر پالیسیز وہ بنا رہے ہیں، تو ہمیں اس پہ رسپانس دینا ہوگا، اور ہم دیتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں میرا بیٹا۔ اب خارجہ پالیسی جو ہے اس کو ترتیب دینے کے جو ذرائع ہیں، میں ان پہ 1 بائی 1 آپ سے بات کروں گا۔ وہ کیا ذرائع ہیں جو ہمارے ملک کی خارجہ پالیسی کو ترتیب دیتے ہیں؟ تو سب سے پہلے جو چیز ہے وہ انتظامی تعاون جو ہے وہ ہے۔ اس میں ہمارے پرائم منسٹر، وزیر اعظم موجود ہیں، اس میں ہمارے صدر موجود ہیں، اس میں ہمارے چیف آف آرمی موجود ہیں۔ بیٹا دیکھیں، ان تینوں کے بغیر انتظامی پرائم منسٹر انتظامی سربراہ ہے ملک کا، صدر ایک آئینی عہدہ ہے ملک کا، اور چیف آف آرمی ہماری جو فوج ہے اس کا ہیڈ ہے، تو وہ آرمی کے معاملات کو چلا رہے ہیں ملک کی سلامتی کے لیے، اور تینوں کا بنیادی رول ہے۔ اب وہ رول کیا ہے؟ میں اس رول سے پہلے ایک بات بتا دوں کہ یہ تینوں ہی جو ہیں اپنے اپنے ادارے کے سربراہ ہیں، اور دوسری بات کہ ان کا ہمارے ملک کی خارجہ پالیسی میں اہم ترین رول ہے۔ یہ چاہیں تو ہمارے ملک کی خارجہ پالیسی کو ایکسیپٹ کر لیں، چاہیں تو اس کو ڈینائی کر دیں، رد کر دیں۔ یہ چاہیں تو ہمارے ملک کی جو خارجہ پالیسی ہے اس میں تبدیلیاں لے آئیں، اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ تبدیلیوں کی ضرورت نہیں ہے تو اس کو ایز اٹ از ہی چلنے دیا جائے ان کی طرف سے۔ لیکن میرا بیٹا، جیسے جیسے عالمی سطح پہ سیاسی حالات تبدیل ہوتے ہیں، نئی سمت کی طرف جاتے ہیں، تو ہمارے جو یہ تینوں بڑے وزیر اعظم، صدر، چیف آف آرمی عہدیدار ہیں، یہ مل کے ایک دوسرے کی کنسنٹ کے ساتھ، ایڈوائس کے ساتھ یہ پالیسی، فارن پالیسی ترتیب دیتے ہیں۔
سوری بیٹا. اب یہ تینوں چیزیں، یہ تینوں جو لوگ ہیں، یہ بہت اہم ہے آپ کی خارجہ پالیسی میں. میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا، لیکن ایک پوائنٹ میں جہاں اس کے ساتھ ہی آپ کو بتا دیتا ہوں. دیکھیں، چیف آف آرمی ہے، وہ ہماری فوج کا سربراہ ہے. اس کے نیچے ایون ہماری جو مایہ ناز ایجنسیاں ہیں وہ بھی موجود ہیں، ISI اس میں موجود ہے. اب جو رپورٹنگ ہمارے چیف آف آرمی کو ہوتی ہے دنیا کے دوسرے ملکوں کے حوالے سے، کہ ان کے کیا پلان ہیں، ان کے کیا ارادے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں بیہائنڈ دا کرٹن، بیہائنڈ دا سین. بظاہر وہ ہمارے دوست ہیں، بظاہر وہ ہمارے فرینڈ ہیں، لیکن وہ اپنے مفادات کو بیہائنڈ دا سین اچیو کر رہے ہیں، مے بی جو ہمارے اپنے مفادات کے خلاف ہو. تو میرا بیٹا، چیف آف آرمی بہتر مقام پہ ہوتا ہے ایڈوائس دینے کے لیے صدر کو اور وزیر اعظم کو کہ ہمیں کس قسم کی خارجہ پالیسی چاہیے، کیونکہ وہ اب وزیر اعظم پارلیمنٹ کا سربراہ ہے، ملک کا انتظامی سربراہ ہے، سب سے بڑا عہدہ ہے، ملک چلا رہا ہے، وہ عوامی نمائندہ ہے. تو خارجہ پالیسی تو پارلیمنٹ میں ہی بنے گی نا میرا بیٹا. تو اس نے ہی اپنے اراکین کو وہ تمام باتیں، وہ تمام جو اس کے پاس نالج آئے گا وہ آگے کنوے کرے گا پارلیمنٹ میں، اس پہ ڈیبیٹ ہوگی اور الٹیمیٹلی پھر فیصلہ ہوگا. تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ چیف آف آرمی کیوں اہم ہے. اور دنیا کے تمام ملکوں میں فوج کا رول ہے خارجہ پالیسی بنوانے میں. یہ ہمارے ملک میں ہی نہیں ہے، یہ تمام دنیا میں ہے، اور اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. نمبر 2 میرا بیٹا، وزارت خارجہ. اب وزارت خارجہ جو ہے، یہ فارن منسٹری جس کو ہم بولتے ہیں، یہ ایک محکمہ ہے. اس کا سربراہ ہوتا ہے ہمارا فارن منسٹر. اس میں بڑے بڑے ماہرین جو ہیں، ایکسپرٹ لوگ جو ہوتے ہیں، جو فارن پالیسی کو بہترین سمجھتے ہیں، ان کا اس کے حوالے سے بڑا نالج ہوتا ہے. بہت بڑے ڈپلومیٹ ہوتے ہیں فارن پالیسی کے حوالے سے، اور اس میں اعلیٰ پائے کے بیوروکریٹ موجود ہوتے ہیں. ہماری فارن منسٹری ہے اس میں. اور یہ ادارہ جو ہے، یہ پارلیمنٹ کی ایڈوائز پہ خارجہ پالیسی کو فارن منسٹری کے اندر ترتیب دیتا ہے. میری بات کو سمجھو، یہ ادارہ ہے، اس کو جو ایڈوائز آئے گی کہاں سے؟ پارلیمنٹ سے. وہ ایڈوائز کو اس نے ترتیب دینا ہے ریٹن فارم میں، اور حکومت نے جو اس کو گائیڈ لائن دے دی ہے اس کے مطابق اس نے آگے اسے دنیا کے اندر لاگو کرنا ہے اس فارن پالیسی کو. تو اس کا رول بہت اہم ہے، اور اس کے مطابق ہی ہمارا جو فارن منسٹر ہے وہ دنیا کے دوسرے ملکوں کے ساتھ اپنے جو تعلقات ہیں اس کو بہتر بنائے گا، اور اپنی ملکی جو خارجہ پالیسی ہے اس کو کلیئرٹی دے گا کہ ہم کس سمت کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، ہمارے ملک کے کیا کیا مفادات ہیں، اور ہم ان کو کس طرح اچیو کرنا چاہتے ہیں. تو یہ سب کام جو ہیں فارن منسٹری کے ہوتے ہیں. اور دیکھیں، آپ جانتے ہیں میرا بیٹا کہ ویکلی ہے یا فور نائٹلی ہے، 15 دن بعد یا ہر ویک کے بعد ہماری جو فارن آفس ہوتا ہے وہ عالمی حالات کے مطابق جو تبدیلیاں دنیا کے اندر رونما ہوتی ہیں اس میں ہمارا کیا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے ہم ملکی سطح پہ اپنی خارجہ پالیسی کے حوالے سے، تو وہ آتے ہیں، اور جو ریپرزینٹیٹر ہوتے ہیں فارن منسٹری کے اندر ہمارے، تو وہ آ کے فارن پالیسی کو کسی بھی دنیا کے ایک اہم مسئلے کے حوالے سے ہمارا پوائنٹ آف ویو، ہمارے ملک کا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ دنیا کے سامنے لے کے آتے ہیں کہ ہم اس ڈسپیوٹ، تنازع جہاں یہ جو واقعہ رونما ہوا ہے اس حوالے سے ہماری ملکی سطح پہ اپنی خارجہ پالیسی میں کیا رائے ہے. جیسے مثال کے طور پہ انڈیا اور چائنا کے درمیان بارڈر پہ ڈسپیوٹ ہے، تنازع ہے چند علاقوں کا تبت کے مقام پہ. تو وہاں پہ
ہم نے ہماری جو فارن منسٹری ہے اس کے جو ریپرزینٹیٹر ہیں وہ ویکلی آ کے بتاتے ہیں کہ انڈیا کو دوسرے ملکوں کی جو حد اور حدود ہے، جو باؤنڈری لائن ہے، اس کو فوقیت دینی چاہیے، اس کو بھی اسی طرح ترجیح دینی چاہیے جیسے وہ اپنے بارڈر لائن کو دیتا ہے۔ تو ہم کلیئر کر رہے ہیں کہ اس حوالے سے عالمی سطح پہ جو ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے، جو ہماری حمایت ہے، وہ چائنا کی طرف ہے۔ تو انڈیا کو اس حوالے سے کام کرنا چاہیے بہتری کے لیے کہ چین اور انڈیا کے درمیان جو تناؤ ہے اس میں کمی واقع ہو۔ اب آگے چلتے ہیں میرا بیٹا۔ خفیہ ادارے، میں نے ابھی بات بیان کی پہلے بھی، دیکھیں جب ہمارا کوئی بھی 2 پارٹیز اگر میجر ہیں، 3 پارٹیز میجر ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی ان کے پاس پہلے ایک اپنی پارٹی کی رائے تو ہوتی ہے میرا بیٹا، کہ جب ہم حکومت میں آئے تو ہم اس ملک کے ساتھ ایسے چلیں گے، بی کے ساتھ ویسے چلیں گے، سی کے ساتھ ہم ایسے چلیں گے۔ مثال کے طور پہ بھارت کے ساتھ، امریکہ کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، سوویت یونین کے ساتھ، ایران کے ساتھ، اسلامی دنیا کے ساتھ۔ تو ہم نے پہلے ایک اپنی جو سپیچز ہوتی ہیں عوام کے اندر، وہاں ہم نے بتایا ہوتا ہے کہ اگر ہم حکومت میں آئے، ہماری پارٹی حکومت میں آئی، تو ہم کیا فارن پالیسی، کس قسم کی فارن پالیسی جو ہے وہ لے کے چلیں گے۔ جب ان میں سے کوئی پارٹی بھی، ایک پارٹی حکومت میں آ جاتی ہے، پارلیمنٹ میں ان کا پرائم منسٹر چن لیا جاتا ہے، تو میرا بیٹا اب اس کو ہمارے جو خفیہ ادارے ہوتے ہیں ان کے آفس میں بلایا جاتا ہے، ان کے ہیڈ آفس میں، ہیڈ کوارٹر جو ہے ان کا، وہاں بلایا جاتا ہے اور ان کو بریف کیا جاتا ہے دنیا کے حوالے سے کہ دوسرے ملک ہمارے حوالے سے کیا کیا اور کس قسم کی اپنی خارجہ پالیسی ترتیب دے رہے ہیں۔ تو میرا بیٹا اس کے بعد اس پرائم منسٹر کو بہتر پتہ چل جاتا ہے کہ ان حالات سے جب وہ حکومت میں نہیں آئے، اب وہ حکومت میں ہے، اب بہتر معلوم ہے کہ ہمیں کس قسم کی خارجہ پالیسی چاہیے۔ تو میرا بیٹا ان کی معلومات کے مطابق، ہماری ایجنسیوں کی معلومات کے مطابق، ہمارا جو حکومت ہماری ہوتی ہے، ہمارا پرائم منسٹر جو ہوتا ہے، وہ پہلے کیبنٹ کو اعتماد میں لیتا ہے، پھر اس کے بعد قومی اسمبلی میں اس فارن پالیسی پہ ڈبیٹ کروائی جاتی ہے۔ اگر ہم نے اس میں تبدیلی لانی ہے تو اس ڈبیٹ کے بعد ان کو تمام ان کیمرہ ہم ان کو بریف کرتے ہیں، تمام رکن اس پہ کھل کے بات کر لیتے ہیں، اور تمام باتوں کے بعد اپنے ملکی مفاد میں خارجہ پالیسی ترتیب دی جاتی ہے۔ لیکن دیکھیں، دی تو ترتیب خارجہ پالیسی عوامی نمائندوں نے، لیکن کنسنٹ جو ہے، رائے جو ہے، ایڈوائس جو ہے، بلیک اینڈ وائٹ جتنے ایویڈنس ہیں وہ پرووائڈ کیے گئے ہیں، پرائم منسٹر کو بریف کیا گیا ہے، جس کی بنیاد پہ اس نے تمام اپنے اراکین کو جو ان ہاؤس ہیں، سینٹ میں ہیں، قومی اسمبلی میں ہیں، صدر ہیں، ان کو اعتماد میں لیا ہے، ان کو بتایا ہے کہ ہمارے ملکی مفاد میں اس ٹائم ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس طرح کی یا اس طرح کی خارجہ پالیسی ترتیب دیں۔ تو میں نے اس کی مثال آپ کو، اس کی ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں دوبارہ۔ دیکھیں جیسے سی پیک ہے، میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ دنیا اب اپنے مفادات کے مطابق ہی تو فارن پالیسی ترتیب دیتی ہے، اور اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بری بات بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے ملکی مفاد میں خارجہ پالیسی ترتیب دے رہے ہیں۔ تو سی پیک کے حوالے سے چائنا جو ہے اب ایک پرومیننٹ، ایک آپ کہہ لیں کہ سپر پاور کے طور پہ سامنے آ رہا ہے امریکہ کے بعد۔ اب سی پیک جو ہے اس میں آدھی دنیا جو ہے اس کا حصے دار بننا چاہتی ہے، وہ بھی فائدہ چاہتی ہے کہ ان کی بھی تجارت بہتر ہو، اور انہیں معلوم بھی ہے کہ اب جو ہیں وہ حالات دفاعی حوالے سے بھی، تجارتی حوالے سے بھی، چائنا جو ہے وہ اس کی جو امپورٹنس ہے وہ دن بہ دن اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو دنیا دوبارہ بائی پولر کی طرف جا رہی ہے، یونی پولر سے، تو فیصلے لینے کا ٹائم آ گیا ہے۔ تو وہ ہر ملک جو ہے
اپنے اپنی جو ان کی ایجنسیاں ہیں اس کے مطابق فیصلے لے رہے ہیں، تو ہم بھی اپنے جو ہماری ایجنسیاں ہیں اس کی جو ہمیں وہ معلومات دیتی ہیں اس کے مطابق فیصلے لیے جاتے ہیں اور اس کے مطابق خارجہ پالیسی ترتیب دی جاتی ہے۔ بیٹے قومی سیاسی جماعتیں جو ہیں، میں نے کہا کہ خارجہ پالیسی بنتی قومی اسمبلی میں ہے، سینٹ میں ہے، اور قومی سیاسی جماعتیں قومی اسمبلی میں بھی موجود ہیں، سینٹ میں بھی موجود ہیں، اور وہیں پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے، وہیں پہ کیوں یہ ہم نئی پالیسی لانا چاہتے ہیں۔ لیکن میرا بیٹا خارجہ پالیسی آپ جانتے ہیں کہ اتنی دیر تو وہی خارجہ پالیسی چلتی رہتی ہے جو پہلے سے چل رہی ہے۔ ایک حکومت نے چلائی، دوسری حکومت آئی، وہ بھی اس کو کنٹینیو کرے، تیسری حکومت بھی کنٹینیو کرے، انٹل میرے بیٹے جتنی دیر عالمی سیاست جو ہے اس میں بہت بڑے پیمانے پہ نمایاں تبدیلیاں رونما نہ ہو جائیں، بڑے بڑے پلیئر جو ہیں وہ مین جو سین ہے وہاں سے ہٹ نہ جائیں، اور نئے جو ہیں وہ سپر پاور ملک جو ہیں وہ سپر پاور بن جائیں، تو ہمیں ان حالات میں خارجہ پالیسی ترتیب دینی ہوتی ہے۔ ان حالات میں ہمیں خارجہ پالیسی جو ہے وہ ہم ترتیب دیتے ہیں، اور وہ سیاسی پارٹیز جو ہیں وہ کھل کے قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں اس پہ بات کر لیتی ہیں۔ میں اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو۔ جب امریکہ نے ایبٹ آباد پہ اٹیک کیا رات کو، تو ہم نے اس کے بعد ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے قومی اسمبلی کو کال کیا، ہمارے چیف آف آرمی کو کال کیا، ہماری ایجنسیوں کے جو سربراہ ہیں ان کو کال کیا، ایئر چیف کو کال کیا کہ بھائی یہ کیسے ہوا۔ تو وہاں پہ جب تمام جو بڑے ہیں ان کے درمیان ڈیبیٹ ہوئی، آرگومنٹ ہوا، تو نتیجہ کیا برآمد ہوا کہ ہمیں فوری طور پہ اپنی خارجہ پالیسی میں تبدیلیاں لانی چاہیے۔ کیوں لانی چاہیے؟ کیونکہ ایک دوست ملک نے ہمیں اعتماد میں لیے بغیر رات کو ہمارے ایک علاقے پہ اٹیک کیا، اور ایک بندے کو وہاں سے لے کے سو کارڈ جو وہ کہتے ہیں ہم لے کے چلے گئے اسامہ بن لادن کو، جو کہ ایز سچ کوئی بات نہیں تھی، اور ایک کاروائی کی گئی ہمارے ملک کے اندر جس سے ہماری قومی سلامتی جو ہے وہ کمپرومائز ہوئی وہ ہماری دنیا میں بڑی انسلٹ ہوئی کہ ایک اتحادی جو ہے اس نے آپ کو اعتماد بھی نہیں لیا اور آپ کے ملک میں جو ہے وہ کاروائی کر کے چلا گیا، اور آپ ایک اٹامک قوت ہے اس کے باوجود۔ تو اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اپنی خارجہ پالیسی تبدیل کرنی چاہیے۔ تو فوج نے، ایجنسیوں نے جب رپورٹ دی تو حکومت نے اس کو سامنے لے کر اپنی خارجہ پالیسی دوبارہ ترتیب دی کہ اگر آئندہ امریکہ ہمارا دوست ہے یا نہیں ہے یہ الگ بات ہے، لیکن ہم کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ہماری جو سالمیت ہے، قومی سلامتی ہے، ہماری حدود ہے، اس کو وہ کمپرومائز کرے، اس کو وائلیٹ کرے۔ اگر آئندہ اس ملک نے ہم پہ اس طرح کوئی بھی کارروائی ہماری ملکی حدود میں کی تو ہم اپنی بھرپور فوجی قوت کے ساتھ جواب دیں گے۔ تو دیکھیں فارن پالیسی تبدیل ہو گئی، اس سے پہلے ہماری ایسا فارن پالیسی نہیں تھی۔ تو جماعتوں نے، قومی جماعتوں نے جمہوریت میں مل کے فارن پالیسی میں میجر تبدیلیاں کر دی۔ مذہبی جماعتیں بیٹا یہ پارلیمنٹ میں موجود ہیں، ان کا بھی رول ہے، یہ بھی رائے دیتے ہیں، اور ایسے مذہبی حلقے بھی ہوتے ہیں جو قومی اسمبلی اور سینٹ میں موجود نہیں ہیں، لیکن ان کی رائے بھی سنی جاتی ہے، ویٹیج دیا جاتا ہے، اور ان کو بھی ساتھ لے کے چلتے ہیں ہم جمہوریت میں، اور اس طرح ہماری خارجہ پالیسی جو ہے وہ بہتر اور مضبوط بنتی ہے۔ چھوٹی سیاسی جماعتوں کا رول بھی ہوتا ہے بیٹا خارجہ پالیسی میں، محدود پیمانے پہ ہی صحیح لیکن ہوتا ہے۔ دیکھیں اس کی مثال میں آپ کو ایک دے دیتا ہوں کہ اگر ایک حکومت بنی ہے ابھی اور اس کے پرائم منسٹر صاحب نے ابھی اعتماد کا ووٹ لیا ہے 342 میں سے انہوں نے 173 ووٹ لے لیے ہیں، جو کہ ایک ووٹ اضافی ہے
جتنے چاہیے پرائم منسٹر بننے کے لیے، وہ ہے 172، انہوں نے لے لیے 173۔ اب وہ 2 ووٹ جو ہیں وہ ایک ایسی چھوٹی سی سیاسی جماعت کے ہیں جنہوں نے حکومت کے ساتھ اتحاد کیا ہوا ہے۔ ہم خیال نہیں ہے، میں بھی اتحاد کیا کہ ہمیں آپ کیبنٹ کے اندر ہم دونوں جو ہمارے امیدوار ہیں ان کو آپ فیڈرل منسٹر بنا دیں تو ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں۔ تو میرا بیٹا اب وہ بھی بعض دفعہ ان کا بھی کوئی خیال ہوتا ہے، سوچ ہوتی ہے عالمی سطح پہ کہ ہمیں کس ملک کے ساتھ چلنا چاہیے، کس کے ساتھ نہیں چلنا چاہیے، تو وہ بھی جب خارجہ پالیسی بن رہی ہوتی ہے تو حکومت پہ دباؤ ڈالنے کا موقع جانے نہیں دیتی کہ اگر آپ نے ہماری یہ بات نہ مانی، آپ ایران کے ساتھ بہت اچھا تعلق قائم کریں، نہ کیا تو جی ایز کمپیئر ٹو سعودی عربیہ کو اتنی ترجیح نہ دیں جتنی ایران کو دیں، یا ایران کو اتنی ترجیح نہ دیں جتنی سعودی عربیہ کو دینی ہے ہم نے اپنی خارجہ پالیسی میں۔ تو اگر آپ نے ہماری بات نہ مانی تو ہم حکومت سے الگ ہو جائیں گے۔ الگ ہونے کا مطلب ہے 171 حکومت گئی۔ تو اس طرح یہ چھوٹی جماعتیں جنہوں نے اتحاد کیا ہوتا ہے اور حکومت بنانے میں، یہ بھی خارجہ پالیسی کو جو اس میں نمایاں تبدیلیاں آتی ہیں یا کی جاتی ہیں ان میں ان کا رول ہوتا ہے، لیکن حکومت کو الٹیمیٹلی دیکھنا ہوتا ہے کہ ملکی مفاد کے خلاف خارجہ پالیسی ترتیب نہ دیں ہم۔ اس کے بعد میرا بیٹا عوامی رائے جو ہے اس کو بھی ویٹیج دیا جاتا ہے، کیونکہ میرا بیٹا عوامی رائے اس لیے اہم ہے کہ سیاسی جماعتوں کی جو روٹ ہیں وہ تو عوام میں ہوتی ہیں، پلس عوام کی جو ہارٹ بیٹ ہے اس کو سمجھنا بہت اہم ہے۔ عوام کیا چاہتے ہیں کہ ہمیں کن ملکوں کے ساتھ ایک اچھے دوست کی طرح چلنا ہے اور کن ملکوں کو ان کی زبان میں جواب دینا ہے، تو اس کو بھی جو عوامی جماعتیں ہوتی ہیں وہ ویلیو دیتی ہیں، اس کے بغیر چارہ نہیں ہوتا۔ اب پارلیمنٹ بیٹا اینڈ پہ میں آپ کو بیان کر دوں کہ پارلیمنٹ ہی تو خارجہ پالیسی بناتی ہے جمہوریت کے اندر، لیکن میں نے جیسے کہ پیچھے جتنے بھی پوائنٹ یا ٹاپ اپنا 1 بائی 1 پوائنٹ بتائے ہیں ان میں نے یہ بات آپ کو بتائی ہے کہ پارلیمنٹ خارجہ پالیسی کب بناتی ہے، جب ایجنسیوں کی رپورٹ آ جاتی ہے، جب چیف آف آرمی جو ہیں وہ اپنی کنسنٹ جو ہے ان بنیادوں پہ جو ایجنسیوں نے رپورٹ دی ہوتی ہے، بلیک اینڈ وائٹ، ہارڈ کاپی، سافٹ کاپی کے اندر جو ایویڈنس پرووائڈ کیے جاتے ہیں حکومت کو ان ملکوں کے حوالے سے کہ وہ کس قسم کی کارروائیوں میں ان ملکوں کی انوالومنٹ ہے ہمارے خلاف، تو اس کے بعد پارلیمنٹ جو ہے اس کو ایک گائیڈ لائن مل جاتی ہے، تعین ہو جاتا ہے کہ ہم نے کس طرح کی خارجہ پالیسی بنانی ہے۔ لیکن میرا بیٹا میں ایک بات یہاں بیان کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ محمد علی جناح نے بھی خارجہ پالیسی کے حوالے سے ہمیں ہمسایوں کے حوالے سے، انڈیا کے حوالے سے، اسلامی دنیا کے حوالے سے اور عالمی جو کوفتے ہیں ان کے حوالے سے گائیڈ لائن دی ہوئی ہے اور ہم اس کو فالو بھی کر رہے ہیں۔ میں اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتا دوں، وہ پارلیمنٹ میں ہی اس کو فالو کیا جاتا ہے، ان کے بنیادی جو پوائنٹ ہیں ان کو، وہ کیا ہیں؟ محمد علی جناح نے بھی کہا کہ دیکھیں ہم ہمسایوں کے ساتھ اچھا چلنا چاہتے ہیں لیکن اپنے مفادات کو کمپرومائز نہیں ہونے دیں گے۔ انڈیا کو سمجھنا چاہیے کہ جو مقبوضہ جموں کا علاقہ ہے یہ حل طلب ہے، یہ اس کا اندرونی معاملہ نہیں ہے، یہ حل کرنا ہے اور ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ باقی آپ کے اندرونی معاملات میں ہم آپ کو انٹرفیئر نہیں کریں گے آپ کے معاملات میں، لیکن اسلامی دنیا ہمارے لیے بہت اہم ہے اور ہماری فارن پالیسی میں وہ بیک بون کا جو ایک مقام ہے وہ اسلامی دنیا کو ہے، اور عالمی سطح پہ جو کوفتے ہیں ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے ملک کا مفاد کیا ہے، تو وہ نہ ہمیں بتائیں کہ ہمارے ملک کا مفاد کیا ہے، ہم بہتر جانتے ہیں، اور اگر وہ ہمارے ساتھ ایک اچھے دوست کی طرح چلنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمیں برابری کی بنیاد پہ دوست چاہیے، ایکویلٹی کی بیس پہ فارن پالیسی ہم نے ڈیفائن کرنی ہے میرے بیٹے۔ ہمیں باس نہیں چاہیے، ہمیں دوست چاہیے۔
تو دیکھیں محمد علی جناح نے بھی بڑی کلیئر کٹ ہمیں گائیڈ لائن تو دے دی ہوئی ہے کہ ہم نے کیسی فارن پالیسی بنانی ہے. تو آج بھی ہماری پارلیمنٹ جب فارن پالیسی بناتی ہے تو سب سے پہلے میرا بیٹا جیسے میں نے پہلے بولا کہ ایڈوائس آ جاتی ہے ایجنسیوں سے، فوج سے، صدر سے، سیاسی پارٹیوں سے، عوام کی کیا رائے ہے، سب جب جمع ہو گئی ہیں تو اب اراکین اس پہ ڈیبیٹ کر لیتے ہیں. ڈیبیٹ ہونے کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں. نتیجے پہ پہنچنے کے بعد اس پہ ووٹنگ ہوتی ہے. ووٹنگ ہونے کے بعد وہ وہاں سے بل پاس ہو جاتا ہے قومی اسمبلی سے اور سینٹ میں چلا جاتا ہے. سینٹ میں بھی بیٹا اس کو اپروو کیا جاتا ہے اور اپروو ہونے کے بعد وہ صدر کے پاس چلا جاتا ہے، صدر سے اپروو ہوتا ہے. اور اس طرح آپ کی خارجہ پالیسی جو ہے جس پہ آپ نے آئندہ چلنا ہوتا ہے وہ بن جاتی ہے. اس کے بعد آپ کی جو فارن منسٹری ہے وہاں بھیج دیا جاتا ہے اور فارن منسٹری میں پھر اس کو لاگو کرنے کے لیے تمام جو انتظام کرنے کی ضروریات ہوتی ہیں وہ کیے جاتے ہیں وہاں پہ، اور اس کو دنیا کے اندر لاگو کیا جاتا ہے. اور فارن منسٹر جو ہوتا ہے وہ اس کے مطابق ہمارے ملک کی فارن پالیسی کو دنیا میں ترتیب دنیا کو بتاتا ہے اور اس کے مطابق ہی ہمارا ملک اپنی خارجہ پالیسی کو لے کے آگے چلتا ہے. تو امید ہے مجھے میرا بیٹا کہ آج کا یہ ٹاپک جو ہے خارجہ پالیسی کے مقاصد آپ کو سمجھ آگے ہوں گی. اب میری طرف سے میرا بیٹا اللہ حافظ، آباد رہیں، سلامت رہیں.